रजब अली भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्टी बढ़ते पट्टी ये क्या है? ये है भाई सोशल मीडिया का झूठ। FIR हुई है, मैंने बस बात किसी ने उस पे भी ये नाम है। शरारत की है। रजब अली भट्ट गिरफ्तारी कैसे हुई? तो घर से पकड़ के ले गए, आपको खबर थी? तब पता चला था, पहुंच के फिर ले आए। FIR होती है, रजब अली भट्ट गिरफ्तार होते हैं, राइफल बरामद होती है, ममनू असला, शेर का बच्चा बरामद करने के लिए जाते हैं। हिम्मत होनी चाहिए, बात करने की अंदाज होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। मैंने FIR बढ़ी तो उसके बाद आपको पता ही क्या हुआ। तो आपको भी पता फिर क्या हुआ। अरे सब लोगों को नहीं पता ना, इसलिए मैंने आपको बुलाया। कई बंदे अपना अपना चूरन बेच रहे हैं, कई बंदे अपनी फकी बेच रहे हैं। मीर जाफर और मीर सादिक कौन था? बस कोई था, कि जिसने शेर का बच्चा गिफ्ट किया उसी ने दुश्मनी कर दी। मैं उसके मतलब क्या, मुआशरे में मुखालफ कोई नहीं है तो आप फिर एक मुनाफिक इंसान। रजब भट्ट के घर पर फायरिंग भी हुई थी। तो उनको कोई फैन था, फेम लेने के लिए किया। बेसिकली तरबियत का फर्क है। जो बंदा अब बैकग्राउंड अपनी औकात भूल जाए, मैं उस बंदे को बंदा नहीं कहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मिलाना है, मुतारिफ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को, ऐसी ही एक शख्सियत को हमने अपने स्टूडियोज़ में बुला रखा है। उनका तारुफ आपसे करवाते चले। हमारे साथ मलिक ज़मान मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अच्छा सर, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा। मलिक ज़मान का जब सोशल मीडिया पे नाम आता है या कहीं भी नाम आता है तो लोग आपको देखते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आपके बहुत से तारुफ हैं। आप क्रिकेटर हैं, फिर उसके बाद आप कारोबारी शख्सियत हैं, उसके बाद आप पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, उसके बाद आप रजब भट्ट के दोस्त हैं। अब रजब भट्ट की जितनी इन्फॉर्मेशन है लोग आपको सुनते हैं और आप एक वो क्या कहते हैं पैगाम रसानी का किरदार भी अदा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मलिक साहब, आपका जो जर्नी है मलिक ज़मान, वो क्या था और आज क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं आपको यही कहना चाहूँगा फ़िलहाल कि मलिक ज़मान पहले भी वैसा था, मलिक ज़मान अब भी वैसा ही है। कोई कहे कि इसमें कोई चेंजिंग है या कोई ऐसी वैसी चीज़ है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे मेरे वालिद साहब की तरफ से एक ही तरबियत मिली हुई है कि बेटा जैसे हो वैसे ही रहना। ये दिखावे की दुनिया है, ये मतलब की दुनिया है, मतलब परस्त ना बनना। ठीक है। जैसे दुनिया के साथ दुनिया के लोग चलते हैं वैसे ना चलना। तुम मुखलिस होकर चलना, तुम्हें अल्लाह पाक खुद मुकाम अता कर देगा, तुम्हें अल्लाह पाक खुद राह रास्त पे ले आएगा, तुम्हें अल्लाह पाक खुद तरक्की दे देगा। तो मैं वही अपने वालिद साहब की नसीहत को लेके चलता हूँ और उसी का सिला लोग मेरे साथ प्यार करते हैं, लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं। कोई लोग मेरी बातें सुनने में पसंद करते हैं, उनकी मेहरबानी है, उनसे उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया कि आज लोग इतनी प्यार से, मोहब्बत से और खलूस से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मलिक ज़मान साहब, बात यह है कि मुखलिस चलना, आजकल देखा यह गया है कि आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा मुखलिस चल रहे हैं तो दूसरी तरफ से आपको वो उस तरह से मुखलिस नहीं होते, फिर आपके साथ कोई ऐसा कोई धोखा आ जाता है, कोई झूठ आ जाता है कि जिसके बाद इंसान जारहाना हो जाता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है। कोई ऐसा तजर्बा रहा आपकी लाइफ में? बेतहाशा तजर्बे तो एक कैसे नहीं, फेस किया फिर उसको? फेस करते हैं। उसका यही तरीक़ेकार होता है कि एक जिससे कोई मेरी लाइफ में बड़े बड़े ऐसे मार के आए हैं, बड़े ऐसे मराहिल आए हैं जिसमें जिन लोगों के साथ बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, कोई कारोबारी मामलात हुए या कोई अपना वैसे ही कोई मामलात हुए, तो उनको बहुत ज़्यादा ओबराइज किया। वो कईयों को फिर नहीं इतना उनका इतना नहीं। बेसिकली वो बेकदर नस्ल के होते हैं बंदे। जो बंदे अपनी पहचान से, अपनी नस्ल से पहचाने जाए ना, तो उसकी कदर करनी चाहिए। जो नौ दौलती आते हैं या जो नई नई जिनके पास कोई पैसे आए या नई नई जिनके पास कोई अदाएँ आएँ, उनको ना सलीका होता है, ना वसब होता है, ना उनका अखलाक होता है, तो उस बंदे से बंदा अवॉइड ही करे। ये नहीं कि मैं किसी से डसा नहीं हूँ, मैं बेतहाशा बंदों से डसा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक कौल है कि एक अच्छा दोस्त जो उनसे होता है ना, वो एक अच्छे मुस्तकबिल की अलामत होता है। और कोशिश करें एक अच्छा दोस्त मिले जिससे आपको एक अच्छा मुस्तकबिल मिल सके। मलिक साहब, ऐसा कोई कैलकुलेटर या ऐसा कोई फार्मूला अभी तक नहीं आया है कि मैं आपको जान सकूं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मलिक ज़मान जब किसी को दोस्त बनाता है वो क्या क्वालिटीज़ को देखता है? सबसे पहले एक ही क्वालिटी कि उनके माँ बाप कौन है। अच्छा। बस जिस बंदे का आपको मैं एक बड़ा टिप देने लगा हूँ, ये बात ज़हन में रखिए। मैं इसी मामले में अपने दोस्तों, अहबाब जितने ये सुनने वाले हैं
ان تک بھی یہ میسج بھیجوں گا. جو آپ کو ملے نا آ کے آپ کو انٹروڈکشن کروائیں کہ اس سے ملیں, یہ فلانی فرم کے اونر ہیں یا فلانے یہ برانڈ کے اونر ہے یا ان کی یہ فرینچائز ہیں, اس کو اتنی قدر سے نہ ملے. جو لوگ آپ کو ملے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے, فلانے کا پوتا ہے, فلانا اس کا باپ ہے اور وہ ویلیو رکھتا ہے, اس کی ایک پہچان ہے, اس نے دنیا میں ایک اپنا مقام بنایا ہوا ہے, اس بندے کی قدر کریں. نسلی بندے کی پہچان اس سے ہوگی, بے نسلی بندے کی پہچان اس کی نو دولت سے ہوگی. تو میں یہی مشورہ دوں گا, جو اصل میں ایک اپنی فیملی کی وجہ سے پہچانا جائے بندہ, اس کی قدر کرو. ہمارے ہاں ظاہری خد و خال کو بڑی فوقیت دی جاتی ہے, یہ کتنا دولت مند ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس کوئی عہدہ ہے, اگر میری اس سے دوستی ہو جائے گی تو مجھے کل کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو جس کی ابتدا ہی نیگیٹیوٹی سے ہو, منفی طریقے سے ہو, ملک صاحب وہ دوستی کیا چلے گی؟ دیکھیں میں اس میں نا بڑا واضح طور پہ میرا ایک میسیج ہے, جو لوگ یہ کرتے ہیں نا وہ بیسیکلی نا امیدیں لگا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی دوست ہیں وہ کہیں گے کہ جی ہمارا تعلق ملک زمان نصیب کے ساتھ ہو جائے, وہ ہم اس سے یہ فائدہ لے لیں گے, ہم اس سے یہ کروا لیں گے, ہم اس سے اپنے اپنے مقاصد نکلوا لیں گے. میں کہتا ہوں قطعاً نہیں کرنا چاہیے. یہ جھوٹی امیدیں اپنے اندر, یہ خیالی پلاؤ اپنے اندر نہیں پیدا کرنے چاہیے. صرف اور صرف ایک چیز ہونی چاہیے, وہ کیا, صرف یقین. اور یقین کس کے اوپر؟ وحدہ لا شریک کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھو, اللہ تعالیٰ خود آپ کے سارے راستے کھول دے گا. چاہے آپ جس مرضی پریزیڈنٹ سے ملنا چاہو, توکل آپ نے اللہ سے رکھنا ہے. آپ جب آ جاتے ہو نا لوگوں کی امیدوں کے اوپر کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ مل جائے گا, ہم اس سے یہ مقاصد حل کر لیں گے, تو قطعاً اس میں آپ کا کچھ نہیں ہوگا. وہ آپ کا, میں سمجھاؤں کہ ایک خیالی پلاؤ ہوگا. وہ آپ اپنے آپ کو جھوٹ, فریب اور اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ رہے ہوگے جس کا کوئی شکل نہیں ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں بناوٹی شخصیت نہیں ہونی بناوٹی چاہیے, شخصیت, سمپل سا اصول آپ نے یہ بتایا. ملک صاحب, کرکٹ, کاروبار, سیاست, کس طرح سے مینیج کیا آپ نے ساری چیزوں کو؟ سر مینیج ہو جاتا ہے, مینیج کرنے والا بندہ ہو مینیج ہو جائے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں کرکٹ کا ایک دور تھا, تب ہم بھی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, تو اس میں بہت کھیلی, بہت اپنا جہاں جس لیول پہ کھیلنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا. اس کے بعد کاروبار کیا, الحمدللہ کاروبار کر رہے ہیں. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوتا ہوں ہر پروگرام میں کہ میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں رزق حلال کماتا ہوں. جو رزق حلال کمانے والا بندہ ہوتا ہے نا, اس کو نا کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا, اس کو کسی چیز کی کوئی اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں دیتا. تو سمپل بات یہی ہے کہ میں اپنے کاروبار میں جس طریقے سے کام کر رہا ہوں میں خوش ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال دے رہا ہے. اور میں دوستوں کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نیت صاف رکھیں اور رزق حلال کمائیں. یہ بڑا مشکل دعویٰ ہوتا ہے, کاروباری شخصیت اور ماننی ہوئی, آپ اعظم کلاتھ مارکیٹ کے صدر بھی ہیں, کاروباری لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا بھی, اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں رزق حلال کماتا ہوں, یہ بڑا اچھا دعویٰ ہے اور بڑا مشکل ہے. یہ کیوں مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کو کس سے کیا مشکل ہے, آپ بھی کر لیں, سمپل کام ہے, اس میں کوئی بڑی کام نہیں ہے. اس میں صرف دو چیزیں کرنی ہیں. پہلی چیز کیا کرنی ہے, اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے, اپنی نیت صاف رکھنی ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز نیت صاف آپ رکھنا نے ہے. نیت رکھنی ہے کہ یا اللہ میں یہ کاروبار کرنے لگوں, میں خلوص سے نیت سے کروں گا, اس کاروبار کو اپنی عبادت سمجھ کے کروں گا, ٹھیک ہے, اور اللہ پاک میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میرے کاروبار میں خیر ڈال دے. دوسری چیز, آپ نے جتنے پیسوں سے وہ جو بھی کاروبار شروع کیا ہے, کوئی بھی کیا ہے, ایکس کیا ہے, وائی کیا ہے, زیڈ کیا ہے, کوئی بھی آپ نے کاروبار شروع کیا ہے, چاہے آپ نے 50,000 سے کیا ہے یا آپ نے 50 لاکھ سے کیا ہے, آپ اس کی پہلے زکوٰۃ نکال دو. ٹھیک ہے, کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے باغ لگا. اللہ سے تجارت, ہاں اس میں شاکی کوئی نہیں ہے, ہوں, کر کے دیکھے, ٹھیک ہے. خود ہی آپ کہو گے واقعی یار, پر نیت ہونی چاہیے. مطلب صاحب آپ کا مزاج دیکھیں اور آپ کی شخصیت کو دیکھیں, ابھی میں آپ سے آف دا ریکارڈ بھی بات چیت کر رہا تھا, تو بڑی پازیٹیوٹی ہے آپ کے اندر. سیاست کے اندر بڑا فلیکسیبل ہو کے چلنا ہوتا ہے, اور آج کے سیاسی میدان میں, آج کے سیاسی سفر میں جس وقت دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے,
پاکستان کی سیاست ہو یا بین الاقوامی سیاست ہو, تو آپ اپنے آپ کو آر یو فٹ فار دا پالیٹکس, کبھی آپ نے اپنا جائزہ لیا؟ بالکل ہی جائزہ لیا ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے جائزہ لیا ہے. اور میں بڑا یہ کہتا ہوں کہ پولیٹکس اگر میں کر رہا ہوں نا تو بڑی میں سمجھداری سے اور سوچ بچار کے کرتا ہوں, اللہ توکل کرتا ہوں اور بازوں کے سر پہ کرتا ہوں. آج میں جس ٹیم کا حصہ ہوں اور جس پارٹی کے ساتھ میں جس پارٹی کا حصہ ہوں, ان سے میرا تعلق پچھلے 12-13 سال سے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ. آپ لاہور کے صدر ہیں؟ جی میں اس ٹائم لاہور کا صدر جی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہماری پارٹی کے صدر ہیں عبدالعلیم خان صاحب, وہ میرے بڑے بھائی ہیں. اور جو اپنا شعیب صدیقی صاحب ہے جو پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان سے میرا بڑا پیار ہے, وہ بھی میرے بھائی ہیں. تو یہ ہمارا ایک ٹیم ورک ہے, اور ٹیم ورک کے ساتھ چلنا, وہ میرے مزاج کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھ گیا, میں ان کے مزاج کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھ گیا ہوں. تو پولیٹکس کو ہم جو چلتے ہیں نا, ایک تو بڑا خلوص نیت سے, نہ تو کسی قسم کی کوئی ہمارے پہ کوئی آپ کبھی سنیں گے بھی نہیں کہ ان لوگوں نے یہاں سے کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی ایسا چیز ہے. بڑے نام ہم تو جیب سے پیسے خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں. اور جب خلوص نیت سے آپ کسی کا کر رہے ہوتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ غیبی خزانے سے خود مدد کر دیتا ہے. ملک صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہاں تک کہ دیکھیں آپ ان کو جانتے ہیں کافی عرصے سے, آپ ایک ٹیم ورک کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. لیکن پالیٹکس میں ایک پبلک پلس ہوتی ہے جس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں, لوگوں کے مسائل کیا ہیں. اس پہ آپ کی پارٹی کا ویژن ہے اور اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. سوشل میڈیا پہ آپ مجھے اس طرح سے ایکٹیو نہیں نظر آ رہے. چلے آپ کا یہ آج کا ٹائم نوٹ کر لیں, اور آج کے 3 مہینے بعد کا آپ ٹائم نوٹ کریں, سوشل میڈیا کے اندر دیکھ لیں ہم کیسی ہوں گے, ہماری پارٹی کیسی نظر آ رہی ہوگی. IPP ہی چاہیے ہوگی. یس انشاءاللہ اللہ کے حبیب کے صدقے IPP ہی چاہیے ہوگی. اسٹریٹجی بنائی ہے آپ نے؟ اسٹریٹجی بنائی, اس کے اوپر کام بھی شروع ہو گیا, اس کے ہم پورے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے نہ صرف سوشل میڈیا کے اندر بلکہ ہمارے ورکر لاہور شہر کے ہر یونین کونسل کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. یوتھ ٹارگٹ ہے آپ کا؟ یوتھ میں ہم اتنا اچھا وہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی یوتھ کے اوپر. آپ کو ہم جو آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں نا, وہ ابھی تک کسی پارٹی نے لیے نہیں ہوئے. یوتھ کے لیے ہم ایسا میکنزم لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نا اپنی جیب سے کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں, جیسے گورنمنٹ کی طرف سے VTI کے نہیں ہوتے ووکیشن انسٹیٹیوٹ, جس میں وہ اسکل سکھائی جائے گی. اس میں ہم اس کو تھوڑا جدید طور کے اندر لے کے آ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, میں اس کو انکریج کروں گا. آپ کو میں نے ٹوکا ہے بڑی معذرت کے ساتھ. دیکھیں اسکل ڈیولپمنٹ پاکستان میں نہیں ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے کام, لیکن جس لیول پر ہماری یوتھ 60% سے زیادہ پاکستان کے, اور اس کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ اگر آپ کی پارٹی اور ملک صاحب کام کرنا چاہ رہے ہیں, آئی اپریشیٹ یو. میں بتاتا ہوں میں کیا کرنے جا رہا ہوں, اور وہ ہو گیا اس ٹائم. آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہوگا اسکل. اس میں ہم کیا لے کے آ رہے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے لیول پہ نا انسٹیٹیوٹ لے کے آ رہے ہیں. اس انسٹیٹیوٹ کے اندر آ کے بچے کام سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں گے کہ IT کے اندر وہ کس طریقے سے آگے نکل سکیں گے. اگر انہوں نے پیسہ کمانا ہے, کون سی ایپ سے کمانا ہے, Amazon سے کمانا ہے کہ پاک ویل سے کمانا ہے کہ انہوں نے YouTube سے کمانا ہے, یہ جتنی بھی اس میں آ جائے گی اس کے اندر ہم ان کو بتائیں گے, وہ ہم ان کو سکھائیں گے فری کاسٹ. اس کے بعد ہم ان میں سے ہی کوئی بندے دیکھیں گے جو بچے اتنی ایبلٹی رکھتے ہوں گے کہ وہ اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہیں, کوئی وہ اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہے, ان کے لیے کوئی پیسے چاہیے ہوں گے تو ہم ان کو قرض بھی فراہم کریں گے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. اور یہاں سے ہی ٹیم کا اور یہاں سے ہی آپ کی ترقی کا سفر شروع ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ تو ہمارا انسٹیٹیوٹ لیول پہ بات آ گئی. اس کے بعد ہم یوتھ کے اوپر جو کرنے جا رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم کوئی دعوے کریں کہ جی ہم 50 لاکھ نوکریاں بنا دیں گے, ہم آپ کو کوئی 3 کروڑ گھر بنا کے دے دیں گے, یا ہم آپ کو سنہرے خواب دکھا کے پھر وہی وتیرہ لے کے آ جائیں, پھر وہی ہم اپنا ولولہ لے کے آ جائیں, پھر کوئی جھوٹ پہ ببنی بریانیاں لے کے آ کے لوگوں کے دماغوں کو فوکس کر دیں, پھر اپنے 3 سال نکال کے نکل جائیں. ہم ایسے نہیں ہیں بھائی. ہمارا تاریخ اس چیز کا, ہمارا ماضی اس چیز کا گواہ ہے. آپ کا ویژن ہے اور ویژن پہ عمل درآمد, اور ہمارا نام ہی ویژن ڈیولپر ہے. بالکل ٹھیک ہے, ویژن ڈیولپر. ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب کتنے دوست ہیں آپ کے؟ میرا ایک بیسٹ فرینڈ ہے. کون ہے دوست میرے بے تحاشا ہے. کون ہے وہ؟ میرا وہ بیسٹ فرینڈ ہے, اس کا نام ہے زہیب ابرار بٹ. اچھا. اور رجب بٹ سے بھی آپ کے دوست؟ میرا چھوٹا بھائی ہے. اچھا, رجب بٹ آپ کا چھوٹا بھائی ہے, اور بیسٹ فرینڈ آپ کا ہے؟ میرا بیسٹ فرینڈ ایک ہے. ویسے دوستی میری آپ کی سوچ نہیں ہے.
میرے بے تحاشا دوست ہیں, لاتعداد دوست ہیں, بڑے اچھے مخلص, پیار کرنے والے, چاہنے والے, لیکن بیسٹ بڈی میرا ایک ہی ہے. لیکن ان دوستوں کی شادیوں پہ آپ پیسے نہیں لٹاتے جس طرح رجب بٹ کی شادی پہ آپ میں نے نے کہا پیسے لٹایا بھائی, آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ اچھا, سوشل میڈیا پہ تو وہ بڑی بس کیمپین چلتے سوشل رہے. میڈیا کی بھی آپ بات کر لیں, معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ساری جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے, جس کو ہم لوگ اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں یا ہم اس کو آ کے اپنی ایک ذہن کے اندر اس کو ایک فوکس کر لیتے ہیں. در حقیقت وہ بالکل ہی ہٹی ہوئی بات ہوتی ہے. سوشل میڈیا سوشل میڈیا, میں اس کی مثال ایک ایسا دیتا ہوں کہ آپ شیشہ دیکھ رہے ہو, شیشے کے اندر آپ بڑے ویل ڈریس نظر آ رہے ہو, لیکن جب آپ نے اصل شیشے کی شکل دیکھ لی نا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا سر شیشے کی شکل کیا ہے. یہی کانسیپٹ سوشل میڈیا کا ہے. تو لہذا سوشل میڈیا کی باتوں کو اتنا میں تو نہیں اہمیت دیتا. اچھا, میں سوشل میڈیا کی جو حقیقت بات ہو وہ تو سب کے سامنے آ جاتی ہے. جو آتی ہے نا جھوٹ کے مبنی بات, بیانیے کے اوپر جھوٹ کے اوپر بننے والی بات, اس کو نہ میں اہمیت دیتا ہوں نہ میں کبھی سوچتا ہوں. ملک صاحب, سوال کا نہ ہونا عیب نہیں ہوتا, جواب کا نہ ہونا عیب ہوتا ہے. میں نے آپ کو دیکھا, آپ کے کچھ پوڈ کاسٹ بھی دیکھے, انٹرویوز بھی دیکھے, آپ سے کوئی بھی سوال کر آپ جواب دیتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کا بڑا ہی الگ ویو, آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے بالکل سوشل میڈیا اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. یہ ہماری نئی جنریشن کو خراب کر رہا ہے. میں اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, جو سننے والے ہیں ان کو پیغام ضرور دیتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ایک گاڑی میں سے بندہ اترا ہے, اس کے پیچھے آپ نے پروٹوکول دیکھا ہے, آپ لوگ اس سے امپریس ہو گئے ہو, وہ 20-30 سیکنڈ کی ویڈیو کے اوپر. ہو سکتا ہے اس کی گاڑی رینٹ کی ہو سکتا ہے اس کے بندوں سے کسی کو مانگ کے لے کے آئے ہو. آپ کہنے تصویر کے دو رخ ہیں نا, تصویر کے دو رخ. بالکل, بیسیکلی اس کے بعد بات کرنی چاہیے. جب تک آپ بیٹھے بیٹھے ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے بنا لیا ذہنی مینٹلی طور پر کہ یار یہ لاہور کا ڈون ہے یا یہ پنجاب کا ڈون ہے, یہ پاکستان کا ڈون ہے, در حقیقت وہ بندہ شریف ہو, وہ بندہ بھلا مانس ہو, اس کے اوپر ایسے ہی تہمتیں لگا کے آپ نے اس کو ایسے گینگسٹر بنا دیا. ویسے تو آپ بھی ڈون لگتے ہیں, پہلوان لگتے ہیں لاہور میں پہلوانی میرے خاندان میں ہے الحمدللہ, ہم کشتیوں والے پہلوان ہیں. اچھا, میری فیملی کافی پہلوانی سے بلونگ کرتی ہے. کوئی نام لیتے ہیں آپ؟ میرے تایا جی بڑے مشہور تھے جی, وہ گیم بیس پہ ہی آئے تھے پہلوانی کی طور پہ, وہ پھر ڈی ایس پی بڑے مشہور ہوئے تھے, ملک منیر صاحب. ملک منیر صاحب, ہاں جی. پھر میرے چھوٹے تایا جی ملک سلیم صاحب, وہ بھی پہلوانی بیس پہ آئے تھے. میرے دادا ابو کے جو بھائی تھے, میرے بھی دادا ابو لگے ملک فقیر محمد صاحب المعروف ٹوپی پہلوان, وہ بھی ہمارے خاندان میں بڑا مشہور, پورے پاکستان میں بڑا مشہور نام ہے. تو میری یہ بیسیکلی فیملی تو ہے. ملک صاحب, آپ کے چھوٹے بھائی کی بات کرتے ہیں, رجب علی بٹ ولد محمد افضل بھٹی, یہ بٹتے پٹی یہ کیا ہے؟ یہ ہے سوشل میڈیا کا جھوٹ. یہ بھی سوشل میڈیا کا جھوٹ ہے. اچھا, ایف آئی آر میں بھی جو ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے, میں نے بات اس پہ بھی یہ نام ہے. شرارت کی ہے کسی نے. کس نے شرارت کی ہے؟ جو کوئی حسد کرنے والا ہو شرارت کرتا ہے. ملک صاحب, کون حسد کر رہا ہے؟ بڑی دنیا کا رہی ہے. آپ سے میں وعدہ کر دیتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں لے کے آؤں گا, تو بعد میں لے کے نہ آؤں, آپ کا دل خراب ہوگا تو آپ حسد ہی کرو گے مدد کے ساتھ. نہیں, آپ وعدہ تو تب کریں گے نا جب وہاں سے کمٹمنٹ ہوگی کہ میں آ جاؤں گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو شادی میں بلایا نہیں تھا. اوہو, اچھا. تو انہوں نے اپنی جان جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑا دال لگانے کی کوشش کی, اس نے کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ظرف کے مطابق حرکتیں کرتے رہے. مجھے بھی نہیں آپ نے بلایا شادی پہ, میں خود بڑی مشکل سے آیا تھا. اگر آپ کو مشکلات ہے پھر مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتنے قسم کے پریشر وہاں پہ رہے ہیں. پریشر تو تھا. کس کا؟ بڑی چیزوں کا تھا. ملک صاحب, آپ پریشر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ تو پہلوان ہیں. الحمدللہ آپ پہلوان ہیں. نہیں, پہلوان نہیں ہوں بھائی, میں ایک سادہ سا بندہ ہوں. آپ مجھے پہلوان کی طرف نہ لے کے جائیں. یہی بات کہاں کی کہاں نکل جا رہی ہے. ملک زمان پہلوان بن گیا, خدا کا واسطہ ہے. اچھا, میں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے والا بندہ ہوں, اور میں بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک گراس روٹ لیول سے بلونگ کرتا ہوں. نہیں, یہ سب سے اچھی بات ہے, آپ کی کامیابی ہے. جو میں آج آپ کو یہ یا اس مقام پہ آیا ہوں تو یہ میری اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ میں جیسا ہوں میں ویسے ہی بتاتا ہوں. ٹھیک. یہ پہلوانی اور یہ چیزیں یہ بندے کے نا دماغ میں نا ایک ہوا بن جاتی ہے, خناس پیدا کرتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک بغض پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک غرور پیدا ہوتا ہے. اور جب غرور, تکبر اور یہ بغض پیدا ہوتا ہے نا, تب بندے کا زوال شروع ہوتا ہے. اور یہی سب چیزیں اللہ کو, یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند, یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. ملک جتنا صاحب, آپ عاجز رہو اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں حسد کرنے والے کچھ لوگ تھے اور انہوں نے ایسی حرکتیں کی. ہاں, حسد کرنے والے تو ہیں. رجب علی بٹ گرفتاری کیسے ہوئی؟
اور گھر سے پکڑ کے لے گئے تھے. آپ کو خبر تھی؟ تب پتہ چلا تھا, پہنچ کے پھر لے آئے. ملک صاحب میں بائک پہ یا گاڑی پہ باہر جاؤں اور کوئی ٹریفک پولیس کا اہلکار مجھے روک لے اور وہ کہیں کہ گاڑی کے کاغذات دے دیں یا بائک کے, تو میں ان کو جتنا مرضی کہوں کہ یہ بائک میری ہے یا کار میری ہے, اور میرے ساتھ جو لوگ ہوں وہ بھی کہیں کہ یہ دیکھیں نہیں کیا, وہ میری گاڑی اور بائک کو نہیں چھوڑیں گے جب تک میں ڈاکومنٹس نہیں دوں گا. FIR ہوتی ہے, رجب علی بٹ گرفتار ہوتے ہیں, رائفل برآمد ہوتی ہے, ممنوع اسلحہ, اور شیر کا بچہ برآمد کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور ملک صاحب جاتے ہیں, رجب علی بٹ کی ضمانت ہو جاتی. دیکھیں, آپ نے بھی بات کی ہے کہ آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں. آپ ایک ID کارڈ دے کے شخصی زبانوں میں نکل سکتے ہیں نا. میں تو نہیں نکل سکتا, نکل سکتے ہیں. گیٹس ہونی چاہیے. میرے پاس ملک زمان نہیں ہے. نہیں, اللہ توکل ہونی چاہیے, ہمت ہونی چاہیے, بات کرنے کی انداز ہونا چاہیے, جوش ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ خود ہی راہ سیدھی کر دیتا ہے. چاہے 223 بور کی میرے پاس رائفل نکلا ہے. اچھا, مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ہے نا 223 بور کی رائفل, اس کے ڈاکومنٹس دے دیے تھے. 4 کارتوس اور لوڈڈ گن تھے وہ. اچھا, مزے کی بات, یہ 223 میں کارتوس نہیں ہوتے. اچھا, یہ جو خبریں آئی ہیں میرے پاس, یہ خبریں تو جھوٹی ہے نا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, 223 میں نا کبھی کارتوس نہیں ہوتے, اس میں ایک اس کی 223 کی ہی گولی ہوتی ہے. بیسکلی بات یہ ہے کہ جب وہ رائفل اس کے گھر سے پکڑی گئی, اس سے ایک دن پہلے اس کا ولیمہ تھا. بالکل ٹھیک. اس ولیمے والے دن وہ رائفل ایک اس کے دوست نے اس کو گفٹ دی تھی. اب اس نے کہا ڈاکومنٹس میں تمہیں کل دے دوں گا. بیچ میں ورکنگ ڈے نہیں تھا, چھٹی کا دن تھا. نیکسٹ ڈے آتا تھا, منڈے آتا تھا جب ورکنگ ڈے سٹارٹ ہونا تھا, تب اس کے نام ہر چیز ٹرانسفر ہو جانی تھی. اب ہماری گورنمنٹ کے جو اس ٹائم کے وہ جو ہمارے ادارے کی نمائندے تھے جنہوں نے وہ ریڈ ڈالی تھی, وائلڈ لائف کے فیصل مشتاق نام انسپیکٹر تھے. جی, اور وہ بڑا مزیدار سین ہوا کہ وہ گئے ہیں وہاں پہ علاقہ پولیس کو لے کر, استغاثہ انہوں نے دینا تھا, انہوں نے پولیس پہ ڈال دیا. اس کے بعد میں نے FIR بڑھی, تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہی کیا ہوا. تو آپ کو بھی پتہ پھر کیا ہوا. ملک صاحب لوگوں کو نہیں پتا نا, اس لیے میں نے آپ کو بلایا. لوگوں کو نہیں پتا ہونا چاہیے. دیکھیں, میں کئی جگہ سنتا ہوں, کئی بندے اپنا چورن بیچ رہے ہیں, کئی بندے اپنی پھکی بیچ رہے ہیں. تو بیچ رہے ہیں, ان کی دکانداری چل رہی ہے تو چلنے دو. کیوں ہم ان کی دکانداری میں لات مارنے آ گئے؟ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے چھڑوایا تو ان کی مہربانی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جس سے بھی چھڑوایا اس کی مہربانی ہے. خواجہ عمران نذیر اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا کیا کردار تھا؟ بڑا اچھا کردار تھا, پازیٹیو کردار. کیا کردار تھا؟ اچھا کردار تھا. انہوں نے بڑا اچھا برج کا کردار ادا کیا تھا. اور کس نے کردار ادا کیا؟ بڑے لوگوں نے کیا تھا. اس میں اپنا شعیب صدیقی صاحب نے کیا تھا, اس نے اپنا فیصل صاحب نے کیا تھا جو ہمارے منسٹر ہیں یوتھ کے, اس کے سوری یہ اسپورٹس کے منسٹر ہیں فیصل کھوکر, اس نے کیا تھا. ایک لڑکا ہے اور بھی طاہر کھوکر, اس لڑکے کا بڑا اچھا پازیٹیو تھا. اس کے علاوہ اپنا گردیزی صاحب تھے, انہوں نے بڑا اچھا کردار کیا تھا. چائنا سے بھی کالز آئیں؟ چائنا سے یہ سارے چائنا گئے ہوئے تھے نا, اور میڈم کا چائنا سے فون آیا تھا. اچھا, وہ چائنا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کال آئی ہے. رجب بٹ سے دوستی آپ کی کب ہوئی؟ ہو گیا 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال سے آپ ان کے دوست ہیں؟ دوست نہیں, بھائی ہوں. بھائی ہیں. تو دوست وہ آپ کے بیٹے کے تھے؟ میرے بیٹے کے بنے تھے. ملک صاحب آپ کو ایسی کون سی کوالٹی اٹریکٹ کی رجب علی بٹ کی کیا آپ نے اس کو چھوٹا بھائی کہہ دیا اور پورے پاکستان میں آپ نام لیتے ہیں؟ ایک ہی چیز, اگر وہ آپ بھی کر لیں گے تو میرے سے آج آپ میرے بھی چھوٹے بھائی ہوں گے. اچھا, وہ کیا, وہ اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں میں اس کا تابع ہوں. بس یہی کانسیپٹ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بچے سننے والے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو بھاگ کے سوئے ان کو, اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو بھاگ لگا دے گا, اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ترقی دے دے گا. تو یہ بچہ یہی کرتا ہے, اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا. ملک صاحب کسی کے گھر میں چوری ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ کوئی پیتی سے جنہیں کم کی تھا, اور یہ بات بھی ٹھیک ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں چیزیں. میر جعفر اور میر صادق کون تھا؟ میر جعفر اور میر صادق تو بہت ہیں. اس کیس میں رجب علی بٹ کے کیس میں بڑے ہیں, چھوڑے, وہ کیفر انجام تک پہنچ گیا, میں ان کو کیا ڈسکس. پہنچ گئے؟ ہاں پہنچ گئے. میں کوئی دوست تھا قریب؟ بس کوئی تھا. شرمندہ ہے وہ؟ شرمندہ یہی ہے کہ ان سے 10 قدم پیچھے ہو گئے ہیں. نہیں, وہ شرمندہ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا, آپ تو پیچھے ہو گئے. جس میں غیرت ہوتی ہے نا
وہ شرمندہ ہوتا ہے. جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے, ان کی غیرت مر جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ شرمندہ ہے کہ نہیں شرمندہ, ہم نے تو ان کو ورقہ پار دیا ہوا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے, درست ہے کہ رجب علی بٹ کوئی بھی کام آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے, پوچھ کے کرتے ہیں؟ نہیں وہ ساری چیزیں اپنی اجازت سے بھی کرتا ہے, نہیں اتنی بھی کوئی بات نہیں کہ میرے سے پوچھ کے کرتا ہے. وہ کوئی جو ان کی اپنی ایک لائف ہے, پرسنل لائف ہے, اس میں وہ ان کی اپنی شو بزنس کی لائف ہے. ہاں جو کوئی مشورہ لینے والی باتیں ہوتی ہیں وہ تو کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے, مشورہ تو ویسے سننا تھا, آپ اپنے بھائی سے کر لیں تو بالکل آپ دیواروں سے مشورہ لے سکتے ہیں, یہ تو ہے بالکل. مشورے کی حد تک میں بات چیز میری ہوتی ہے, لیکن ان کی لائف ہی اپنی ہے, وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں. ملک صاحب کیسا تاثر جاتا ہے کہ ایک بندہ گرفتار ہو اور وہ سگریٹ پی رہا, سگریٹ پیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اندر بھی پروٹوکول میں ہوں؟ نہیں یہ چیز آ گئی ہے پاس میں. اب گرفتار بندہ کبھی سگریٹ نہیں پیتا. نہیں یہ بات نہیں ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں اندر بھی پروٹوکول میں ہوں. اندر کدھر؟ تھانے میں جہاں پہ. یہ آپ کی سوچ کی بات ہے, پروٹوکول تھا کہ نہیں تھا, یہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا اس چیز کو, تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں. کہاں پہ کہا ہے مجھے بتائیں گے آپ, دعویٰ کہاں پہ کیا ہے؟ یہی بات ہے نا بھائی جان. اب مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ تصویر کس نے اتاری ہے, ہو سکتا اس کو بھی نہ پتا ہو, وہ بیٹھا باہر نکلا سگریٹ پی رہا ہے, میں ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہا ہوں, وہ ایک تصویر نکل گئی ہے, تو اس تصویر کو دیکھ کے اب لوگ اس کا کیا اسیسمنٹ لگا لیں یا اس کا کیا اپنا سباق نکال لیں, تو اس کے متعلق میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن یہ تھا کہ چھوٹا بھائی ہے, اس کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے, وہ تو ظاہر ہے پین تکلیف ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی. بالکل ٹھیک. ملک صاحب اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں, تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں, آپ کو نہیں لگتا کہ جس نے شیر کا بچہ گفٹ کیا اسی نے دشمنی کر دی؟ دیکھیں میں اس کے متعلق کیا کہوں, یہ دینے والوں کو سوچی سمجھی سازش, آپ کو بو نہیں آتی اس میں سے؟ ہو بھی سکتا ہے, لیکن میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو ہمیں خود ہوش کے راہوں لینے چاہیے, ایسے بندے سے اوائڈ کرنا چاہیے اگر ایسا کیا ہوگا, یا ان کی کوئی سوچ ہوگی یا ان کا کوئی پلان ہوگا. ادروائز مجھے نہیں لگتا ایسا ہو, کیونکہ وہاں پہ کوئی بندے آئے تھے, وہ کوئی ڈاکومنٹ لے کے آئے تھے, لیکن جس نے بھی کیا ہے اللہ اس کا بھلا کرے. بڑی اچھی بات ہے, جس نے بھی کیا اللہ اس کا بھلا کرے, وہ اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جائے گا. دیکھیے یہ زندگی کا ایک نشیبہ فراز ہے. آپ نے صلح کروانے کی کوشش کی جس نے بھی کیا؟ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. کس چیز کی صلح؟ جس نے رجب بٹ کے ساتھ ہی حرکت کی ہے. کیا حرکت کی ہے؟ اس کو گرفتار کروا دی. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا, بس ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہی جواب کا؟ بس ٹھیک ہے, یہی جواب ہے. آپ کا اس میں, آپ کا تو یقیناً اس میں پازیٹیو رول رہا ہوگا, لیکن آپ کو جب رجب بٹ کی وجہ سے کچھ تنقید کا سامنا بھی رہتا ہے سوسائٹی میں یا سوشل میڈیا پہ, اس کو کیسے؟ بھائی ہے جو بڑی دنیا کے کوئی ایشو نہیں ہے, بھائیوں کے لیے یہی چیز ہوتی ہے, جس کو بھائی کہہ دیا تو یہ چیزیں کیا میٹر کرتی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میری ایک لائف کا اصول ہے, جس کے ساتھ میرا دوستانہ ہے, جس کے ساتھ میرا بھائی چارہ, وہ میرا بھائی چارہ ہے, میں نہیں پرواہ کرتا, چاہے وہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, چاہے وہ کیا کر چکا ہے یا کر رہا ہے. جس کو بھائی کہہ دیا وہ میرا بھائی ہے, اس کی عزت آپ کی عزت, اس کی عزت میری عزت ہے. یہ ایک مرد کا شیوا اور اس کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے. اب وہ دیکھیں وہ سٹار تو ہے, سوشل میڈیا سٹار ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کے مخالف ہوں گے, اس میں کیا بات ہوں گے؟ جی بالکل ہے, اور وہی بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے گا جو مخالفت کرتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ کا معاشرے میں مخالف کوئی نہیں ہے تو آپ پھر ایک منافق انسان ہیں. جب آپ کے لوگ منافق, آپ کے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے, سمجھے وہ بندہ ٹھیک ہے. یہ کیلکولیٹر آپ نے بتایا, فارمولا. تو ملک صاحب آپ کو تو پھر بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہی آپ کا ہے کہ آپ چل رہے ہیں اپنے راستے. میں تو جس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں وہاں پہ چلتی ہی مخالفت ہے, اور میرا اللہ مجھے عزت دیتا ہے. ملک صاحب یہ تو واقعہ ہو گیا شادی کا, جو بھی ہوا خوشی کا. رجب بٹ کے گھر پر فائرنگ بھی ہوئی تھی, ہوئی تھی, وہ بھی یہی لوگ تھے؟ نہیں وہ کوئی اور تھے, وہ ان کا کوئی فین تھا, اس نے کوئی فیم لینے کے لیے یہ کیا تھا. فیم لینے کے لیے اس نے فائرنگ کر دی؟ وہ بھی اپنے کیفے جب تک پہنچ گیا تھا. اچھا, وہ بھی پہنچ گیا تھا قانونی طریقے سے. قانونی طریقے سے, بالکل ٹھیک.
اچھا، اسی حوالے سے رجب بٹ کی شادی کی بات ہو رہی ہے، تم نے دیکھا ڈالرز، پاؤنڈس اور بڑے پیسے لٹائے جا رہے ہیں، سلامیاں، ڈائمنڈ، یہ وہ، کتنے کی سلامیاں ہو گئی ان کو؟ یہ آپ کو جبر سے سوال کرنا چاہیے، اس کے پاس یہ مجھے تو نہیں پتا. وہ تو آتے نہیں ہے نا، اب آپ تو وہاں پر نہیں موجود مجھے رہے ہیں نہیں تو ہم آئیڈیا، آپ کی یہ اس کا نہیں مجھے فائدہ پتا اٹھا رہے کہ ہیں کتنی موجودگی کا. سلامی ہوئی ہے. ڈائمنڈ تک کی سلامیاں ہوئی ہیں. یہ آپ نے دیکھی ہے؟ اب آپ کہیں گے سوشل میڈیا تو جھوٹ ہے. مجھے نہیں پتا نا. اب میں یہ کہوں یہ میری انگوٹھی ہے ڈائمنڈ کی، آپ مان لیں گے؟ نہیں یہ کہوں یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھی مان لیں گے؟ نہیں. تو پھر بھائی لیکن دیکھے مکھی تھوڑی نہ دیکھی ہے. ایک چیز جو نظر آ رہی ہے، کیا نظر آ رہی ہے؟ مثلا وہ شادی اور اس پہ اخراجات، کروڑوں روپیہ اس کے شادی پہ اخراجات ہیں. کتنے اخراجات ہیں ملک صاحب؟ بس ٹھیک ہے، اس کے پاس ساری ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے اخراجات کی. آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ نے کتنا خرچ کیا؟ میں نے کیا کرنا تھا، میں بس سوٹ پہن کے چلا گیا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے انگوٹھی کی بات کی ہے تو آپ نے بھی ایک ہاتھ میں اسٹون پہن رکھا ہے، تو یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اسٹون کیا ہے اور کوئی روحانیت سے بھی دلچسپی ہے آپ؟ بالکل ہے جی. میرے ایک بزرگ ہیں، یہ مجھے ان کی طرف سے گفٹ ملا ہوا ہے، تو روحانیت سے بالکل لگاؤ ہے. میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، اور بڑا اس چیز کا دیکھتا ہوں. دیکھیں پہلے تو چیز ہے نماز، بندہ پہلے اپنی نماز ادا کرے، ٹھیک ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس کے اوپر عمل کرے. پھر جو آپ کے بزرگ آپ کو دین کی طرف لگائیں، عالم دین، ان کی تو توجہ دے، تو ہونی چاہیے وہ. اب ملک زمان کے نزدیک روحانیت کیا ہے اور اس کا ملک زمان کے زندگی میں کیا کردار رہا؟ ہاں، کردار تو بڑا لمبا رہا ہے. کچھ چیزیں بندہ یہاں پہ ڈسکس کر سکتا ہے، لیکن کوئی بات چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بندہ ڈسکس نہیں، نہیں وہ کر آپ سکتا. ڈسکس نہ کریں. جو روحانیت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں، مجھے زندگی میں نا ایک ہی عشق ہوا ہے، اور وہ عشق مجھے میرے والد صاحب سے ہوا ہے. بس والد صاحب کی فوتگی کے بعد میں ٹوٹ گیا تھا، اتنا کہ ٹوٹ گیا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تب مجھے ایک بزرگ ملے تھے، ان بزرگوں نے مجھے جو کہا، کیونکہ میرے والد صاحب کا بڑا ایک لاہور شہر کے اندر رکھ رکھاؤ تھا، ایک مقام. پھر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ہی کہ جو لوگوں کے اوپر میرے والد صاحب نے احسان کیے ہوئے تھے نا، وہ چیلوں کی طرح، بازوں کی طرح ایسے مجھے بٹے. پھر ایک وہ وقت آیا کہ مجھے جو ایک میرے بزرگ تھے انہوں نے کہا، یہ جو بندے تمہارے خلاف چل رہے ہیں نا، یہ تمہارے پیچھے نعرے لگائیں گے. یہ انہوں نے آپ کو کہا؟ ہاں، اور خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو اپنے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں یہ روحانیت ہے کہ آپ کا یقین ہو. یقین میرا اللہ کی ذات کے اوپر ہے. یہاں پہ بھی بات ہٹ کی ہے. اچھا، پہلی بات پھر کلیئر کر دوں، یقین میرا صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی ذات کے اوپر. ٹھیک ہے. روحانی ایک علیحدہ چیز ہے. وہ آپ کو صرف راہ دکھلاتے ہیں کہ دس از دا وے. آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، فائنینشلی بھی، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، تو آپ کا بچپنا بھی اسی طرح اچھے ماحول میں گزرا؟ فائنینشلی اتنے ہی اسٹرانگ رہے آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اندرون شہر لاہور کے رہنے والے ہیں بیسیکلی. ہمارا وہاں پہ گھر تھا، ابھی بھی الحمدللہ اسی جگہ سے ہمیں بھاگ لگے ہیں. وہ ہمارا تقریباً 1.5 مرلے کے قریب گھر تھا جہاں میں ہم رہتے تھے. پھر 91 میں وہاں سے مائگریٹ کر کے ہم چلے گئے تھے گلشن بھی. تب میرے والد صاحب کے پاس ایک اسکوٹر ہوتا تھا. اچھا. اسی گھر سے میں نے آپ کو بتایا نا بھاگ لگے ہیں. آج بھی میرا دفتر وہی ہے. اچھا. میرا آفس آج وہی والا گھر ہے. وہاں پہ وہ پلازا سیاسی دفتر آپ کا کہ وہ سیاسی لگا لیں، کاروباری لگا لیں، ٹھیک، وہی اسی کو ہم نے پلازا بنا دیا ہوا ہے اپنا. بالکل ٹھیک. اب وہاں سے ہم جب مائگریٹ کر کے نکلے نا، تو بچپن میں اپنا بڑا ایک شائی سا لڑکا تھا، بڑا کم گو بولتا تھا، لوگوں کے ساتھ میں اتنا فری نہیں ہوتا تھا. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا یہ اکلوتا تھا بیسیکلی میں. اور میں بڑا نا اکیلے ہی کھیلتا رہتا تھا، وہ گھر سے باہر کم نکلتا تھا. انٹروورٹ ٹائپ آپ انسان تھے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں جب 9th-10th میں گئے ہیں، کوئی دوست ایسے ملے جنہوں نے کافی اچھا برین واش کیا. پھر جب کالج گئے ہیں، کالج ہی سر ہوا لگ گئی تھی.
کالج میں ہوا لگ ہوا لگی یہ کیوں ہوا لگ جاتی ہے ملک صاحب بس کالج کا؟ پالیٹکس میں چلے گئے تھے. تو وہ تو اچھی بات ہے, آج آپ پاکستان کی پالیٹکس میں. ہاں جی الحمدللہ, اس میں ہم نے بڑا اچھا ایک اپنا وہاں پہ سورسز بنائے, وہاں پہ بڑی اچھی ایک کمیٹی بنائی. اس کے بعد وہاں سے طرح سے ایک شوق نکلا کہ آگے نکلنا آگے نکلنا آگے نکلنا ہے. ملک صاحب سب سے مشکل کام ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے دے, وہ عہدے کے حوالے سے ہو, فائنینشیل اسٹرانگ ہو جائے, فائنینشیل اسٹیبلٹی آ جائے, تو پھر اپنا وہ مقام یاد رکھنا ہے کہ آپ کہاں سے آئے تھے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو آج تک یہ ساری چیزیں یاد ہیں, لیکن آج کے جو نئے لوگ ہیں جو کسی عہدے پر جا رہے ہیں یا فائنینشیلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں, ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں. یہ سوسائٹی ڈائلما ہے یا ان کی اپنی تربیت کیسا؟ بیسیکلی تربیت کا فرق ہے. جو بندہ اپنی بیک گراؤنڈ اپنی اوقات بھول جائے, میں اس بندے کو بندہ نہیں کہتا. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب بتاتے ہوتے تھے ہمیں. آج کل کے لوگوں کو بھی اپنی ماضی بتانا چاہیے اپنی اولاد کو کہ وہ کیا تھے کیا کرتے تھے. میرے والد صاحب جب اعظم مارکیٹ میں گئے ہیں نا, تو انہوں نے پہلے ملازمت شروع کی تھی. 25 پیسے روز کے اوپر میرے والد صاحب ملازمت کرتے تھے. 1.5 سال بعد میرے والد صاحب کو میرے دادا ابو نے ان کو کام کروایا, دکان کروائی. میرے والد صاحب نے دوپٹے کا کاروبار شروع کیا تھا, دوپٹے کے تھانوں کا. پھر میری دادو اور میری پھپھو, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میرے ابو کو نا ہاتھ کے بنے ہوئے کڑھائیوں والے دوپٹے وہ سلا کے دیتی تھی جو میرے والد صاحب سیل کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میرے والد صاحب کو باغل گئے, ترقی دی. وہاں سے پھر میرے والد صاحب نے مردانہ شوٹنگ کی طرف گئے. پھر وہاں سے میرے والد صاحب نے پراپرٹی کے کام کیا, پھر پلازوں کا کام کیا. شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا. ہم تو پیدا ویسے سونے کے چمچہ لے کے, ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ گوشت کب خریدا, جب میرے والد صاحب کا 2018 9 مئی کے بعد انتقال ہوا نا, اس کے بعد مجھے پتہ چلا گوشت کیسے خریدنے ہیں, گھر کا بل کیسے ادا کرنا ہے, بچوں کی فیس کیسے دینی ہے. آپ کہہ رہے ہیں حالات کے ساتھ آپ نے لرننگ بھی کی اور ایڈجسٹ بھی کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. ملک صاحب آج آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, رجب بٹ کو بھی کہیں کہ وہ پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں. میں کوشش کروں گا جی. اچھا وعدہ نہیں کر رہا, کیونکہ وعدہ وہ جو وعدہ خلاف ہو جائے نا تو پھر وہ بڑا تکلیف دہ ہوگا. چلیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ کی کوشش کی ہم منتظر بھی رہیں گے. اچھا سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو جانتے ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی جانتے ہیں, یوتھ ہے, آپ سیاستدان بھی ہیں, تو جانے سے پہلے کوئی پیغام کوئی ایسا جو یوتھ کو یا پاکستان کو آپ دینا چاہیں تو ضرور دیں. دیکھیں, یوتھ کو میں پیغام یہ کروں گا کہ اپنے گول فٹ کرو, اپنا ایم بناؤ, اپنا مقصد بناؤ. یہ نہیں کہ آپ ابھی جوان ہو تو آپ کا مقصد جا کے یہ حل ہو جائے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. لوگ میرے سے پوچھتے ہیں ملک صاحب جس ایج میں آ گیا ہوں اب آپ کیا کہو گے, کہ آپ سے یعنی بڑی عمر کے تھوڑے سے آ جاتے ہیں 40+ سے, کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو. وہ کہیں گے جی کہ میں بس بچوں کا خیال ہو جائے, میرے بچوں کی شادی ہو جائے, وہ سیٹل ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ اپنی فیملی کی طرف فوکس کریں گے. اب یہ سوال میرے سے ہوگا نا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا. میری زندگی کے 2 مقصد ہیں, میری زندگی کے 2 مقصد ہیں. وہ کیا؟ پہلا مقصد کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نوازے کہ میں اپنے والد صاحب اپنے والدہ کے نام کی ہاسپٹل بنا سکوں, ماشاءاللہ, جس میں فری لوگوں کا علاج ہو سکے. اور دوسرا مقصد کہ میں پاکستان کے لیے پاکستان کے 3 ستارے لوں, ستارہ امتیاز, ستارہ جرت اور ستارہ رسالت. اس کے اندر ہی آپ کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس کے اندر ہی آپ کی ہر چیز آتی ہے. اسی لیے لوگوں کو, بچوں کو میں یہی میسیج دوں گا کہ جو آپ کو ملتے ہیں نا برے لوگ, وہ اپنے کوئی اپنے نواسوں کو بتا رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے بچوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی میرا جب ٹائم تھا میں نے یہ کیا تھا, میں نے وہ کیا تھا. میرا یہ نہیں ہے. میں یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر زندگی دے مجھے, میں بھی کل کو اپنے بچوں کے ساتھ, نواسوں کے ساتھ, نواسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں ان کو یہ نہ بتا رہا ہوں کہ میرا وہ وقت تھا, میرا یہ تھا. میں تب بھی میرا وقت ہو, اللہ تعالیٰ سے آگے یہ دعائی مانگو, تب بھی آپ کا وقت ہو. تو یہی نوجوان نسل کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گول فٹ کرو, اپنا ایم بناؤ, اپنا مقصد بناؤ, اپنا مقصد بناؤ, اپنا لکش بناؤ جو آپ نے اچیو کرنا ہے. اب مجھے کوئی کہے کہ جی فلانا ٹارگیٹ ہے, یہ کرنا ہے, جب میں نے نیت کر لی ہے تو میں نے کر لینا ہے, میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. وہ ہم پڑھتے تھے نا, برن دی بونڈ, کشتیاں چلا دو, کشتیاں چلا دو, ٹھیک ہے, وہ اپنا طارق بن زیاد. جی, اپنی زندگی میں طارق بن زیاد بنو. کبھی کبھی اللہ پاک موقع دیتا ہے, اس موقع کو کیچ کرو اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھو.
بڑے بولنے والے چیخنے والے پیچھے ہوں گے، چیخنے دو، اپنا فوکس سیدھا رکھو. اگر دریا کو آپ کو الٹا چلنا ہے الٹا چلو، مقصد بناؤ، اللہ تعالیٰ حکم نواز دے گا. ملک صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ نے GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور آپ نے بہت سی بات کی. ملک زمان نصیب نے اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتایا، رجب بٹ کی کافی بات چیت کی، اور سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا، معاشرتی ایشوز پر بات کی، اور سب سے بڑھ کر یوتھ پر بات کی کہ ان کی پارٹی، جس پارٹی سے وہ وابستہ ہیں، وہ یوتھ کے لیے کیا انیشیٹوز لینے جا رہے ہیں، اور اہم ترین بات کہ گول بنائے، میک اے گول، پھر آپ اس کو اچیو بھی کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران نشرت کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.